औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डो टॉक। नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से आज वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक धुआंधार खिताब किया गया है और उसी धुआंधार खिताब को सोशल मीडिया पर सराहा जा रहा है अवाम की जानिब से। लेकिन आज भी मुखालिफिन उस खिताब को सही तनाजुर में नहीं देख रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अगर बात कर ली जाए तो कश्मीर का मुकदमा उन्होंने अपने अल्फाज में बड़े बेहतरीन अंदाज में लड़ा। उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर लॉकडाउन मौजूद है, 80 लाख लोग वहाँ पर महसूर हुए हुए हैं, लेकिन आलमी बिरादरी की जानिब से कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही। अक़वाम मुत्तहिदा इस तमाम तर मामले के ऊपर 11 करारदादें पास कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने कुछ माजी के भी वाक़यात का जिक्र करते हुए वाज़े तौर पर कहा कि 9/11 के वाक़यात में कोई पाकिस्तानी मुलव्विस नहीं था और साथ ही साथ उन्होंने अमरीका के अंदर खड़े होकर ही अमरीकी हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि अमरीका ने जिहादियों की फंडिंग की है। अमरीका ने अफगानिस्तान पर हमला 9/11 के बाद किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि तामिल टाइगर्स की जानिब से भी मुतअद्दिद बार खुदकुश हमले किए गए, लेकिन किसी ने हिंदुइज्म को फ़रोग़ देने के साथ साथ हिंदुइज्म को जो है वो दहशतगर्दी के साथ रिलेट नहीं किया। हमेशा मुसलमानों के ऊपर ही दहशतगर्द होने के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। और साथ ही साथ आने वाले वक्तों में उन्होंने क्लियर किया है कि मैं वार्न कर रहा हूं कि ये जिस दिन ये कर्फ्यू उठेगा उस दिन कश्मीर के अंदर खूनरेज़ी हो सकती है, कश्मीर के अंदर कत्लेआम हो सकता है। इस कत्लेआम को रोकने के लिए, इस खूनरेज़ी को रोकने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तमाम आलमी बिरादरी से अपील की है कि कश्मीर के मामले पर खुदा का वास्ता अपनी खामोशी तोड़ दी जाए और भारत पर दबाव डाला जाए कि कश्मीर के मसले को मेज़ पर बैठकर हल किया जाए कबल इसके कि कश्मीर के अंदर बहुत देर हो जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी वाज़े किया कि मुसलमानों के ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि दूसरे मज़ाहिब के अंदर भी ऐसे इंतहा पसंद लोग मौजूद हैं। उन्होंने ख़ासकर RSS को हाईलाइट किया कि RSS जो है वो मुसलमानों की नस्ल कशी के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। वहाँ पर मुसलमानों की ज़बानें काटी जा रही हैं, उनके आज़ा काटे जा रहे हैं, लेकिन आलमी बिरादरी और ख़ासकर ये ह्यूमन राइट्स जिन्होंने कभी मुसलमानों के कत्लेआम के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, एक बार फिर मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। ह्यूमन राइट्स का अगर जिक्र आ जाए तो ह्यूमन राइट्स की जानिब से हमेशा मुसलमानों के कत्लेआम के ऊपर उस बेशर्मी का मुजाहरा किया गया है कि पाकिस्तान में इतने सानेहात हुए, मुसलमानों को चुन चुन कर मारा गया, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। इस 70,000 शोहदा जो पाकिस्तान ने दिए हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, उस पर ह्यूमन राइट्स ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन जब मिलिट्री कोर्ट से दहशतगर्दों को फांसियां होना शुरू हो गईं तो तमाम ह्यूमन राइट्स के ज़मीर जाग गए और उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि दहशतगर्दों को फांसियां ना दी जाएं, बल्कि उनकी फांसियों को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। जिनको आज इमरान खान साहब ने वाज़े पैगाम दिया है कि ह्यूमन राइट्स खाली ईसाइयों के लिए, हिंदुओं के लिए या दूसरे मज़ाहिब के लिए नहीं है, बल्कि मुसलमान भी उतने ही इंसान हैं जितने दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं। उनके राइट्स का, उनके हुकूक का भी एहतराम किया जाए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बड़ा नफीस तज्जिया करते हैं, कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं शुजात बर्नी साहब। बहुत शुक्रिया बर्नी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा हैं, यंग पॉलिटिशियन हैं अजीम मेमन साहब। बहुत शुक्रिया अजीम साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। कैप्टन साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करेंगे। वजीर आजम इमरान खान साहब ने आज तकरीर तो बहुत उम्दा की, लेकिन एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इमरान साहब का जो दौरा अमेरिका है और जो उनके एंगेजमेंट्स गुजरी हैं, जो जिस तरीके से उनकी कारकर्दगी रही है, ये इस बात का मजहर है कि ही इज़ अ वेरी सिंसियर एंड ऑनेस्ट लीडर और पाकिस्तान ही उनके नज़दीक सबसे अहम चीज़ है। साथ साथ रिलीजन का भी उन्होंने उसका जिक्र कर दिया। तो आप सोशल मीडिया पर भी और कुछ पॉलिटिशियंस भी उनका, मैंने तज्जिया किया, जिक्र करते थे कि वो यहूदी लॉबी से उनका ताल्लुक़ है या कादियानियों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कुछ तस्वीरें किसी के साथ भेजें। तो ये चीज़ बहुत ही उसका ख़ात्मा हो जाना चाहिए कि ही इज़ राइट फ्रॉम द वर्ड गो, एक ऑनेस्ट आदमी है, एक मुसलमान आदमी है और एक पाकिस्तानी है। ये इस तकरीर से बड़ा क्लियर हो गया। सही।
ساتھ میں جو ان کی آپ تعریف کریں وہ کافی نہیں ہے. جو اس تقریر کا امپیکٹ ہوگا انٹرنیشنل میڈیا پہ, انٹرنیشنل کمیونٹی پر, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو کس انداز سے دیکھیں گے, انڈیا کیسے دیکھے گا, اسرائیل کیسے دیکھے گا, اس پر بات کرنا چاہوں گا. نمبر 1, پہلی بار کسی لیڈر نے, مسلمانی لیڈر نے اس دھڑلے کے ساتھ اس کا موازنہ کیا کہ اگر یہودی 8 آدمی بھی بند ہوتے اور یہ مسلمان 8 لاکھ بند ہیں تو کیا آپ کا یہی ریئیکشن ہوتا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ہندوؤں کا بھی اس نے ذکر کیا. تو یہ بہت ہی واضح انداز سے یہ یونائٹڈ نیشنز کو, یونائٹڈ اسٹیٹس کو اور جو عالمی قوتیں ہیں ان کو یہ باور کرا دیا کہ آپ لوگوں کا جو طریقہ کار ہے ڈسپنسیشن آف جسٹس وہ غلط ہے, جو اس چیز کو جنم دیتا ہے جہاں ریڈیکلائزیشن ہوتی ہے. صحیح. اگر یہ چیزیں نہ کی جائیں تو ریڈیکلائزیشن نہیں ہوگی. اگر مجھے بھی انصاف ملے, آپ کو بھی انصاف ملے, تو ہم کیوں ایک دوسرے کے خلاف کوئی بھی باتیں کریں گے؟ تو ایک بات تو یہ ہوگی. جی. دوسری بات, نریندر مودی کے جو ٹریک ریکارڈ ہے بڑا واضح ہے, ہم لوگ سب جانتے ہیں, اور اس کا اس اسٹیج پہ لانا جو ہم ایٹ لیسٹ لاسٹ پروگرام میں جیسے میں نے کہا تھا, یہ میرے نزدیک پولیٹیکل نہیں بلکہ اسٹریٹجک مسٹیک کی ہے. ایک وہ ایشو جو 70 سال سے ڈیڈ تھا, مودی نے یہ انیکسیشن کر کے اس کو دوبارہ جگا دیا. تو میرے نزدیک یہ اتنا بہترین موقع ملا ہے پاکستان کو, اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ لیکن کیپٹن صاحب یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے, کیا عالمی برادری سے کوئی امیدیں وابستہ کرنا درست ہے, کیونکہ بھارت تو سب کو بزنس دے رہا ہے؟ جی بالکل, آپ میں آ رہا ہوں اس ٹائپ پہ. جی. تو ابھی جب انہوں نے اس کو اجاگر کر دیا, جی, تو اگر اس وقت ہماری لیڈرشپ پرانی والی ہوتی, جو 10 سال جو گزارے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. آپ نہ بہت یہ تقریر کر رہے ہوتے, نہ میں یہاں بیٹھا ہوتا. اسی طریقے سے خاموشی سے ایک آدھ لفظ, سر ان کے 44 منٹ تو پرچیاں ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ ایسے موقع پر جب یہ اسٹریٹجک مسٹیک اس نے کی ہے, آپ کے پاس ایسا آدمی موجود ہے, ایسا لیڈر سنسیئر موجود ہے جو اس کو کیپٹلائز کر رہا ہے. ایگزیکٹلی اسی طریقے سے جیسے کہ 1971 میں اندرا گاندھی نے پورے انٹرنیشنل کمیونٹی کو موبلائز کر کے اور اس کے بعد آپ پر چڑھائی کر دی. ٹھیک ہے, تو وی ہیو پیئنگ دی انڈینز ان دا سیم, وہی میڈیسن ان کو دی جا رہی ہے جو انہوں نے ہمیں 71 میں دی تھی. صحیح. اب آئیے اس کے پر اسرائیل کے اوپر. اسرائیل کا جو عمل دخل مڈل ایسٹ پر آیا, یہ ان کی تقریر کا سب سے بڑا امپیکٹ میں سمجھتا ہوں عرب ورلڈ جو کہ سوتے رہے ہیں, شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اچھا, بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. ایک OIC بنی ہوئی ہے, سارا کچھ بنا ہوا ہے, لیکن انہوں نے کوئی اس پر کام نہیں کیا. یہ اس تقریر کے بعد اب ان کو بھی جگایا ہے کہ دیکھو اس طریقے سے اگر آپ کیس چڑھو گے تو پیلسٹائن کو بھی ہم اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچا سکتے ہیں. So he has assumed the leadership of the Muslim world by such a speech. چلیں ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ شجاعت برنی صاحب سوشل ایکٹیوسٹ موجود ہیں. شجاعت بھائی, پہلے تو یہ بتا دیجیے گا سر کہ 3 ممالک نے مل کے ایک چینل بنانے کا فیصلہ کیا ہے جس سے یہ اسلاموفوبیا جو ہے اس کے خاتمے کے لیے معاونت فراہم کی جائے گی. دوسری جانب ابھی بابر الدین اویسی صاحب کا, جو وہاں پر ایک لیڈر ہیں مسلمانوں کے بھارت کے اندر, ان کا ایک بیان میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے. اس سے کیا تاثر جا رہا ہے دنیا میں کہ مسلمان جو ہیں تمام ممالک ہوں یا رہنما ہیں وہ ایک پیج پر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب, جو وزیر اعظم صاحب نے جو آج اسپیچ کری, جی, وہ بہت بہترین رہی. صحیح. اور پریویس اسپیچز تو پریویس وزیر اعظم بھی کرتے آ رہے ہیں, لیکن آج تک جو ہے کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ کسی نے بیان نہیں کیا. اور جب یہ PM صاحب جب ہمارے یہاں پر الیکٹ ہوئے تو اسی کے بعد مسئلہ کشمیر کو کیوں چھیڑا گیا, کوشچن یہ ہمارا نا. بات یہ 70 سالوں سے کبھی مسئلہ کشمیر کو کیوں نہیں چھیڑا گیا, اب کیوں چھیڑا جا رہا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دینا یہ ایک معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی عالمی دنیا کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس وقت جو ہمارے مولوی حضرات اور جو علماء دین اور دوسرے ممالک میں جو ہمارے مسلم کنٹریز کو آن کر رہے ہیں وہ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ پریویس میں نے سننے میں آ رہی تھی میرے بعد, میں ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ میں آپ سے بات کروں گا کہ اس وقت کشمیریوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, وہ اگر اس کا 20% 25% اگر پاکستان کے اندر ہونا سٹارٹ ہو جائے, اور یہی اگر 20% 5% اگر امریکہ کے اندر سٹارٹ ہو جائے, تو پوری عالمی دنیا کھڑی ہو جائے گی.
اور پوری عالمی دنیا اس وقت جو ہے عالمی دنیا کی نظر میں مسلمان انسان نہیں یار یہی تو بات ہے, بات ہی یہی آ رہی ہے, سٹاپ یہی ہو رہا ہے کہ کشمیر کے اندر مسلمان مر رہا ہے, مرنے دو. ہندوستان کے اندر مسلمان مر رہا ہے, مرنے دو. مطلب ہم مسلمان کا صرف مرنے کے لیے رہ گئے, شہید ہونے کے لیے رہ گئے. وزیر اعظم صاحب نے جو اسپیچ کری, میں اس کو اوورائز کرتا ہوں ایز اے پاکستانی, ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ. لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور غور سے دیکھیں نا, یہ اسپیچز پریویس اور بھی لوگوں نے کری ہیں اور اسی طریقے سے اسپیچز آگے ہوتی رہیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کشمیر کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے تھا, ابھی نہیں پریویس بھی ہو جانا چاہیے تھا. اس وقت آپ لوگ مسئلہ کشمیر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. معذرت کے ساتھ اس پروگرام کے توسط سے میں بولوں گا کہ اگر آپ کو مسئلہ کشمیر کو اتنی زیادہ آپ کو آہ لگی ہے تو آپ ایک بات بتائیے کہ آپ لوگ کانسرٹس کروا رہے ہیں. آپ یہ مجھے بتائیے کانسرٹس کروانے سے, میچز کروانے سے, یا آپ کے جو کشمیر آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے مجرا دیکھنے سے کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ معذرت کے ساتھ میرا سوال یہ ہے, آپ کے چینل سے توسط سے میں سے بھی یہ سوال کروں گا. مطلب میں اس وقت لیکن شجاعت بھائی کچھ نہ کچھ کشمیر کے معاملے پر اندرونی سطح پر, پاکستان کی اندرونی سطح پر بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب یا جو بھی کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے اس کی تمام کارکردگی کو کوڑے کے کرکٹ میں ڈال دینے, کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دینے کے لیے وہ کافی ہیں, جن میں علی امین گنڈا پور صاحب سر فہرست دکھائی دیں گے آپ کو کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے. وہ اپنی زلفیں سنوار کے ایک پریس کانفرنس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں سلام. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کر دیا سر؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی بڑا سخت بیان آیا ہے. انہوں نے کہا کہ کسی بھارتی حکومت کی ہمت نہیں تھی. اچھا, جب کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے پھر وہ کہاں تھے سر؟ تو وہ کہہ رہے ہیں نا کشمیر کمیٹی کا چیئرمین جب میں تھا کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ وہاں پہ بربریت کرے. سر بات یہ پھر بھی کشمیر کے اندر بہن بھائی تب بھی شہید ہو رہے تھے, اب بھی شہید ہو رہے ہیں اور آنے والے وقتوں میں شہید ہوتے رہیں گے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ حل صرف یہ ہے سر کہ دو ٹوک. ہم اس وقت ایٹمی پاور ہے, پاکستان ایٹمی پاور ہے, ٹھیک ہے, ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ 52 ممالک کی جو ہماری آرمی ہے اس کو لیڈ ہمارے راحیل شریف صاحب کر رہے ہیں. ایک بیان نہیں آیا وہاں سے سر. میں اس وقت خود خاموش. دیکھیں میں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ 52 ملکی ان کو بنا دیا گیا ہے سربراہ تو ان کا جواب کیوں نہیں آیا؟ ہم ان کو سربراہ مانتے ہیں, ہم نہیں پوری امت مسلمہ اور دوسرے جو ممالک ہیں ان کو سربراہ مانتے ہیں. وہ لوگ ممالک کیوں سو رہے ہیں سر؟ بات یہ ہے کہ اس وقت آپ پڑھ لیجئے قرآن شریف کے اندر واضح ہے کہ اس وقت جو ہے اسرائیل, امریکہ اور دوسرے ممالک بدبری کی طرف جاتے رہیں گے اور آخری ہمارا پاکستان ہوگا. اللہ نہ کرے اگر ہم اسٹینڈ بائی نہیں ہوئے, ہم کھڑے نہیں ہوئے. کشمیر سمجھ لیجئے کہ ایک آئینہ ہے اور کشمیر پاکستان سے قریب دور نہیں ہے, بہت قریب ہے. میں نے ہر اسپیچز میں, ہر چینل میں بیٹھ کے یہ بولا ہے کشمیر کے لیے کالی پٹی باندھنے سے کوئی کشمیر ادا نہیں کر سکتا, آزاد نہیں کر سکتا. کتنے اسپیچز ہوئی, کتنے دھرنے ہوئے, مجھے بتائیے کیسے آزاد ہوگا؟ ایسے آزاد نہیں ہوگا جب تک ہم خود کھڑے نہیں ہوں گے, جب تک ہماری آرمی اس وقت صرف اسٹاپ. سر 12 منٹ کے لیے کھڑے ہوئے سر کیا ہوگا اس سے؟ میں وہی تو سوال کر رہا ہوں نا, کیا ہوگا؟ پورا روڈ بند ہو گیا تھا, پورا کراچی بند کر دیا گیا تھا. اس آدھے گھنٹے میں اگر ہم کشمیر فتح کر سکتے تو تھوڑا آدھے گھنٹے اور لے لیتے تاکہ ہم انڈیا بھی فتح کرتے. چلیں ٹھیک ہے, عظیم بھائی سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. عظیم احمد صاحب, پاک سرزمین سے آپ کا تعلق ہے, ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا سر کہ کشمیر, جیسے کہ میرے بھائی نے فرمایا کہ کشمیر کا ایشو نہ 12 منٹ تک خاموشی سے ہوگا, نہ کالی پٹیاں باندھنے سے ہوگا, نہ سیمینار اور کانسرٹ سے ہوگا, تو کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کیا فرشتے آئیں گے یا کشمیر فتح کرنے کے لیے ابابیلیں جائیں گی پتھر برسانے کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے دراصل کہ آج ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے جو اقوام متحدہ میں جو تقریر کی ہے, جی میں سمجھتا ہوں ایک شاندار تقریر تھی اور ہمیں تمام تر سیاسی مخالفت کو بالائے طائر رکھتے ہوئے صحیح ہمیں اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور پاک سرزمین کے پلیٹ فارم سے میں مصطفیٰ کمال کا پیغام یہ لے کے آیا ہوں کہ ہم انکنڈیشنل, ہم اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں. کشمیر کے ایشو پر ہم اور ہماری جان حاضر ہے. صحیح بات آ جاتی ہے کہ اب جس طرح کہ آپ نے کہا کہ کیا 12 منٹ کی خاموشی سے یہ ملک آزاد ہو جائے گا. ان شارٹ یہ ہے دو ٹوک الفاظ میں کہ جنگ کی تیاری ہی امن کی ضامن ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری فوج اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز یہ کام کر رہی ہیں. اچھا دیکھیں ہماری گورنمنٹ کا کیا کام ہے؟ گورنمنٹ کا کام تو سفارت کاری ہے. انہوں نے ہمارا میسج کنوے کیا پوری دنیا کو کہ مسلمان ناٹ ٹیررسٹ. ٹھیک ہے, وی آر ناٹ ٹیررسٹ. چلے کشمیر کے ایشو پہ ہی ہے نا ابھی عظیم بھائی, کشمیر کے ایشو پہ معاملات یہ ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ٹیبل پہ آ جاؤ مودی, اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کشمیر کے قاتل بیٹھے ہیں, میں تو ان کے ساتھ ہی نہیں بیٹھوں گا. وہاں بیٹھ کے آپ اپنا موقف پیش کریں نا, وہاں سے رائے فرار اختیار کرنے میں نہ آپ کا فائدہ ہے نہ میرا فائدہ ہے.
دیکھیں بات سیدھی سیدھی یہ ہے کہ جو آج خان صاحب نے بات کی وہ بات جو کرنی تھی وہ انہوں نے کر لی. اچھا اس کے بعد بات چیت کا کوئی رستہ بھی نہیں ہے اور بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس لیے کہ بھارت مودی ایک ٹیررسٹ ہے. اب ٹیررسٹ سے کیا بات کریں گے, لیکن ہم نے دنیا کو جو پیغام دینا تھا وہ ہم نے دے دیا. لیکن ہمیں اپنی جنگ کی تیاری کرنی ہے. اور جو اس وقت مودی آج ٹیررسٹ ہے, مودی تب ٹیررسٹ نہیں تھا جب بھارت میں انتخابات ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر مودی آ گیا تو امن قائم ہو جائے گا. میں چاہ رہا تھا کہ آج اس کو سیاسی طور پہ نہ لے جا کے خراب کیا جائے آج کے ٹاپک کو. آج کی بات جنرل اسمبلی میں جو خطاب تھا وہ ہماری ایک ایز اے اسٹیٹ کی طرف سے تھا. اچھا تمام سیاسی پارٹیاں ہم اس کے پیچھے ہیں, ہم اس کے ساتھ کھڑی ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس صورت میں کہ کشمیر کی جد و جہد کے لیے کراچی کے لوگ, پاکستان کے لوگ اور پی ایس پی کا کارکن انشاءاللہ ساتھ ہیں. اور جہاں تک بات رہے گی, میں بات کمپلیٹ کر دوں, جہاں تک بات رہے گی مودی کی, تو بھائی مودی ٹیررسٹ ہے اور ہمیں اور ہماری فوج اور ہم نے جس طرح کے پیغام دیا ہے کہ آخری گولی اور آخری فوجی تک یہ جد و جہد جاری رکھے گی. کشمیر کے مسلمانوں کو انشاءاللہ تنہا نہیں چھوڑیں گے, وہ ہمارے بھائی ہیں. اور وہ مسلمانوں کے ساتھ جو پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے, جو شام میں ہو رہا ہے, جو فلسطین میں ہو رہا ہے, وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. ہمیں کوئی امید نہیں ہے یونائٹڈ نیشن سے, ہمیں کوئی امید نہیں ہے امریکہ سے, ہمیں کوئی جنرل اسمبلی سے امید نہیں ہے, ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں ہے. ہمیں اپنی جنگ خود لڑنی ہوگی. اور الحمدللہ آج ہم اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم مودی کو اور انڈیا کو اس بات کا دو ٹوک جواب دے سکتے ہیں. اگر مودی نے جس طرح کشمیر میں انٹروین کیا ہے, آرٹیکل 370 لاگو کیا ہے, مودی یہ سمجھتا ہے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی نے سب سے زیادہ انڈیا کو نقصان پہنچایا ہے. وہ اس طریقے سے پہنچایا ہے کہ انڈیا کی 30 سال جدوجہد اور 30 سال کی محنت دنیا کو یہ بتانے میں کہ وی آر ڈیموکریٹو, وی آر سیکولر اسٹیٹ, وہ پوری کی پوری دھل گئی. وہ ساری محنت ضائع ہو گئی جو انڈیا نے 50 سال لگا کے 30 سال لگا کے پوری دنیا کو بتانے کی کوشش کی کہ ہم سیکولر اسٹیٹ ہیں, ہم جو ہے وہ ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہیں. وہ ضائع ہو گئی. پوری دنیا کو مودی کا چہرہ بے نقاب ہوا ہے, پوری دنیا کے سامنے انڈیا کا چہرہ بے نقاب ہوا ہے اور پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ انڈیا از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. تو انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں اپنی پاک فوج کے ساتھ, ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور خطرات منڈلا رہے ہیں, خطرات موجود ہیں اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فتح بالآخر مسلمانوں کی ہوگی انشاءاللہ. ویسے تو یہ ہے, لیکن کیپٹن صاحب ذرا آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر, جیسے کہ معاملات آگے بڑھتے جا رہے ہیں, آج جیسے کہ عظیم بھائی نے فرمایا کہ اس وقت ریاست کو جو ہے وہ بالکل امید نہیں ہے نہ اقوام متحدہ سے نہ عالمی برادری سے, تو پھر امید کس سے ہے؟ اور کیا پاکستان کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ بھارت پہ وہ دباؤ بڑھا سکے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کر لو ٹیبل پر بیٹھ کر, ورنہ آگ اور خون کا ہولی تمہارے ملک میں کھیلی جائے گی؟ دیکھیے یہ ایبسٹریکٹ گفتگو کا فائدہ نہیں ہے. ود ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ بات کریں. جس طریقے سے عمران نے اپنی تقریر کا اختتام کیا 1939 چیکوسلوواکیہ پر قبضہ ہوا, اس کے بعد آگے دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی. صحیح. اس کا موازنہ کیا کہ ہم اس سٹیج پہ کھڑے ہیں. ساتھ میں یہ بھی بڑا کلیئرلی واضح بتا دیا کہ یہ میں تھریٹ نہیں کر رہا ہوں, آپ لوگوں کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر اس کو نہیں روکا گیا, میں چاہ رہا ہوں, میں پریشان ہوں, میں ورڈ ہوں, اس کو روکا جائے, ورنہ آگے چل کے اس طرح کے نتائج نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو بالکل واضح, وچ مینس کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو وجود تھا, جس کو میں آپ کے پہلے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ جس نہج پہ اس کو پہنچا دیا, اس کا وہی حشر ہونا چاہیے جو کہ لیگ آف نیشن کا ہوا تھا. ورلڈ وار 1 کے بعد جو بنی تھی وہ غائب ہو گئی کیونکہ وہ اپنا کام نہیں کر سکی. یونائٹڈ نیشنز بھی ابھی اسی سٹیج پر آ گئی ہے جہاں پر عراق کے اوپر چڑھائی کروا دی, کچھ نہیں بولے, سیریا پہ بمبارڈمنٹ کر دیا, کچھ نہیں بولے. تو یونائٹڈ اسٹیٹس کی اپنی غیر قانونی جو ایکسپلوریشنز تھیں, جو ان کے وارز تھے, ان کو آپ نے کور پرووائڈ کیا. کیپٹن صاحب ایک سوال کا جواب ہمیشہ ہر کسی سے پوچھتا ہوں, کوئی جواب نہیں دے پاتا اس کا جواب. سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاس ایسے کون سے پوائنٹس موجود ہیں جس سے ہم بھارت کو مجبور کر سکتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہے؟ دیکھیے ابھی میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ جس بند گلی میں آ کے کھڑا ہو گیا, یہاں سے دیر از نو ادر وے, اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے اس کا حل نکلے گا, اور حل وہی نکلے گا جو کہ جیسا عمران نے کہا کہ جو کشمیری چاہتے ہیں اس کے مطابق ہوگا. باقی جو آپ کے ممالک ہیں دے ول ناؤ ہیو ٹو لک انٹو اٹ. یہ نہیں ہوگا تو اس کے کانسیکوینسز بتا دیے کہ جنگ ہوگی اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. سو دیٹ مینس اب ایبسٹریکٹ گفتگو نہ کریں, ٹو دا پوائنٹ بات کریں. اس کی تقریر کا جو کلمینیٹنگ پوائنٹ تھا وہ یہ کہ اف یو ڈونٹ ڈو اٹ, جنگ ہوگی اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. چلیں ٹھیک ہے, جنگ ہوگی اور اس کے لیے ہم تیار. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। गुफ्तगू हो रही है आज जनरल असेंबली में होने वाले खिताब के हवाले से, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भारत के ख़िलाफ़ एक बेहतरीन तकरीर की है और भारत को वार्न किया है कि जंग हो सकती है और जंग खित्ते में अमन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। हमें सीनियर रैंक पर्सन डॉक्टर बुलंद इकबाल ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन कॉल पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। डॉक्टर साहब बताइएगा, एक बेहतरीन तकरीर आज की गई है और अवाम की जानिब से को सराहा जा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं कश्मीर के मुकदमे को जो वजीर आजम इमरान खान साहब ने आज पेश किया है? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तकरीर सिर्फ कश्मीर का मुकदमा ही नहीं पेश किया गया, बल्कि दुनिया को जो 4 पॉइंट्स हैं या जो 4 प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेस कर रहा है उसके बारे में भी बताया गया, जिसमें नंबर 1 सबसे पहले क्लाइमेटिक चेंज। ये बताया गया कि इंडिया से 80% पानी मुख्तलिफ दरियाओं के जरिए पाकिस्तान तक पहुंचता है। इसके अलावा दूसरा जो मसला था वो मनी लॉन्ड्रिंग का था, जो करप्शन की वजह से पाकिस्तान से पैसा ट्रांसफर हुआ है और अब 50% यानी 50% पाकिस्तान की जो आमदनी है वो चली जाती है डेट सर्विसेज में। तीसरा जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो दुनिया को समझाने की जरूरत थी, वो है इस्लामोफोबिया यानी रेडिकल इस्लाम, एक्सट्रीमिज्म। तो ये भी समझाया गया और उसके बाद फिर कश्मीर का मुकदमा जिस तरह पेश किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ मिसालें भी दी गई, जैसे म्यूनिक एग्रीमेंट की बात की गई जिसमें अपीजमेंट किया गया। दुनिया शायद भूल चुकी थी कि 1938 या 39 में जिस वक्त अपीजमेंट हुआ और बिग पावर्स को या जर्मनी जैसी उस वक्त की पावर या इटली जैसी पावर को खुश करने के लिए बाकायदा एक रियासत का टुकड़ा दे दिया गया, जिसके नतीजे में फिर दूसरी वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया ने देखी। तो ये बताया गया है कि अगर किसी बिग पावर या जिस तरह भारत पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा मुल्क है, अगर उसको इस वक्त लगामें नहीं दी गई, यानी भारत को इस वक्त इस पे मजबूर नहीं किया गया कि वो कश्मीर में कश्मीरी आवाम को हक़ खुद इरादियत दे, जो कि यूनाइटेड नेशंस की अपनी जो करारदादें हैं उनके तहत उनको दिया गया है। अगर कश्मीर से कर्फ्यू नहीं उठाया गया फौरी, तो फिर मजीद इस्लामिक फोबिया बढ़ेगा, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा और रेडिकल इस्लाम मजीद दुनिया के सामने आएगा। और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान को तो ब्लेम किया जाता है। पूरी दुनिया में 1.3 बिलियन मुसलमान हैं जो ये तमाम चीजें देख रहे हैं। अगर इस तरह किसी भी मजहब के लोगों के साथ किया जाएगा तो उस मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों का यही रिएक्शन होगा जो इस वक्त दुनिया में मुसलमानों का नजर आ रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर इस पर बात कर ली जाए, थोड़ा ह्यूमन राइट्स को अगर जो है वो हाईलाइट कर लिया जाए, तो डॉक्टर साहब इस वक्त दीगर ममालिक में अगर कोई जानवर भी मर जाए तो उसके लिए भी ह्यूमन राइट्स निकल के आ जाते हैं, लेकिन मुसलमानों का कत्लेआम चाहे पाकिस्तान में हो, कश्मीर में हो, भारत में हो या किसी भी मुल्क में हो, उसके खिलाफ कोई ह्यूमन राइट्स का नुमाइंदा आकर आवाज नहीं उठाता। क्या वजह है? ह्यूमन राइट्स को कोई एजेंडा मिला हुआ है? नहीं, ये बात नहीं है। देखिए अली, यहाँ पे ये बात भी क्लियर की गई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पीच में कि तमाम ह्यूमन राइट्स वायलेशन को इस्लामोफोबिया का नाम दे दिया जाता है। यानी जब भी कहीं ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, लेकिन अगर वो मुसलमानों के खिलाफ ना हो रही हो तो उसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहा जाता है। लेकिन जब कभी मुसलमानों के खिलाफ ये एग्रेशन की जाती है तो उसमें ये कहा जाता है कि जी ये इस्लामिक रेडिकल या इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है जिसको दबाया जा रहा है, जिसके खिलाफ पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके खिलाफ एग्रेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और पूरी दुनिया खामोशी इख्तियार कर लेती है कि अगर ये इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है, ये रेडिकल इस्लाम है, ये इस्लामोफोबिया है, तो ठीक है, फिर इनको इसी तरह एग्रेशन से दबाया जाए। फिर सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यानी यूएन जनरल असेंबली के इस पूरे 74वें इजलास में अफगान तालिबान और जिस तरह ये जो पोजीशन क्लियर की पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने वॉर अगेंस्ट टेरर में 9/11 के बाद 70,000 लोगों का नुकसान किया है, यानी ये 70,000 कीमती जानें पाकिस्तान की गई हैं, जबकि पाकिस्तान का 9/11 से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। अलकायदा या तालिबान ये सब अफगानिस्तान में मौजूद थे और वही अफगानिस्तान
جہاں کے پاکستانی فوج افواج جو ہے وہ ان کو ٹرین کرتی رہی اگینسٹ سوویت یونین. اس وقت وہ فریڈم فائٹرز تھے اور اوور نائٹ 9/11 کے بعد وہ ٹیررسٹ ہو گئے. پاکستان کو یو ایس کا ساتھ دینا پڑا اور جس کی وجہ سے طالبان سے جنگ کرنے کی وجہ سے پاکستان نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا. یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ یو این کے اس جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جس طرح سے بالکل بلنٹلی اور اسٹریٹ فارورڈ یہ بات کی گئی ہے, جس پہ تالیاں بھی بجیں, یعنی بہت ساری باتوں میں جس پہ عمران خان کی اسپیچ پہ تالیاں بجیں. یہ بڑی بات ہے کہ پوری دنیا سے جہاں ریپرزنٹیٹیوز موجود ہوں اور وہاں پہ اپنا یہ موقف بیان کیا جائے, جو میں سمجھتا ہوں آج سے پہلے کبھی نہیں بیان کیا گیا تھا. اس وقت مجھے ذوالفقار علی بھٹو کی جو اسپیچز تھیں یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں وہ یاد آ گئیں, جس طریقے سے یہ کہا گیا, اور خاص طور پہ اس اسپیچ کا اختتام جس طرح کیا, جس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اور اگر اپنے سے 7 گنا بڑا ملک آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے تو آپ کے پاس صرف 2 ہی آپشنز ہوتی ہیں, یا تو آپ اپنی آزادی کو سرنڈر کر دیں گے یا پھر آپ اپنی آخری سانس تک فائٹ کریں گے اور لڑیں گے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ, there is one God, there is no other God. اس لیے چونکہ مسلمان اس پہ بلیو رکھتے ہیں, اس لیے اگر ایسا ہوا تو ہم لاسٹ بریتھ تک فائٹ کریں گے. یعنی یہ کلیئر کٹ میسج دے دیا گیا کہ اگر پاکستان کو ایگریشن کا نشانہ بنایا گیا تو پاکستان اپنی خود مختاری کو کسی صورت سرنڈر نہیں کرے گا بلکہ آخری سانس تک لڑے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سینئر اینکر پرسن ڈاکٹر بلند اقبال ہم سے بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے. شجاعت بنی صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی نظر میں پہلے کچھ لوگ فریڈم فائٹر ہوتے ہیں, ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے, لیکن جب وہ امریکہ کے کام کے نہیں رہتے تو ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. یہ پالیسی جو ہے وہ امریکہ کی کب تک چلے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بات یہ ہے کہ امریکہ کے پالیسی بھی یہی ہے کہ اگر کسی کے چہرے پر دھاڑی ہے جی اور اس نے امامہ پہنا ہوا ہے اور اس کو اگر ہم افغانستان سے لے کر ذرا باہر نکالیں تو ان کو جو ہے بلا لیا جاتا ہے کہ جناب یہ آپ ہمارا انعام قبول کیجئے اور آ جائیے, ذرا سا ہمیں آپ کو جو ہے اور بہت ساری چیزیں دکھانی ہیں. اچھا, بات یہ کہ امریکہ کا یہ بھیانک چہرہ چلتا رہے گا. جیسے وزیر اعظم صاحب نے وہیں پر انہی کے ملک میں بیٹھ کر امریکہ کے لیے کیا کیا بولا, جی ہم سب نے سنا, ہم پاکستانیوں نے سنا. بات یہ ہے کہ ہر مسلمان یا ہر داڑھی رکھنے والا دہشت گرد نہیں ہوتا. میں مانتا ہوں کہ لوگ اس چہرے کے پیچھے کیا کیا کر رہے ہیں, لیکن امریکہ جو یہ سوچتا ہے کہ ہم نے افغانیوں کو یا افغانستان میں ایران میں جو بھی ہم نے سپلائی کیا, ان کا تمام اسلحہ کون دے رہا ہے؟ یہ جو اسلحہ آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے؟ امریکہ پرووائڈ کر رہا ہے, سعودی عرب پرووائڈ کر رہا ہے. یہ وہ ممالک ہیں جو اس وقت انڈائریکٹلی پاکستان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یہ میں نہیں بول رہا, یہ آپ کا اتحاد بول رہا ہے. بات یہ ہے کہ سعودی عرب شامل ہے اس میں؟ جی شامل ہے, بالکل شامل ہے. اس کے اندر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے میں سعودی عرب شامل ہے؟ بالکل شامل ہے. آپ اس وقت بہت بڑا بیان دے رہے ہیں. بالکل میں بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ اس وقت سعودی عرب کے اندر جو عربی لوگ موجود تھے جس میٹنگ میں, بات یہ ہے کہ تمام اسلحہ عراق کے اندر کس نے دہشت کروایا, دہشت گرد کس نے سٹارٹ کروائی, دہشت گردی سب کو پتا ہے. اسلحہ انڈائریکٹلی کس نے پہنچایا, ہم سب کو پتا ہے. اگر کسی کو نہیں پتا آپ پریویس یوٹیوب اٹھا کر دیکھیے, اور جو بیانات آئے ہیں امریکہ سے اور سعودی عرب سے آپ وہ بیانات اٹھا کے دیکھیے. بات یہ ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں ہر افغانی کو دہشت گرد بنانا چاہتا ہوں, وہ بنانا چاہے گا. بات یہ ہے کہ ہمیں کلمے کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے اور نعوذ باللہ لوگ جو ہیں اسی کے پیچھے جو ہے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے جنت ملے گی. اس کو لے کر چلنے والے, اس کو فالو رکھنے والے بہت ڈیفرنٹ ہیں. علماؤں کا کردار یہاں پر کیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا مائنڈ سیٹ کریٹ کر دیتا ہے کہ جی اگر آپ اس کو مار دیں گے تو آپ کو 70 حج کا ثواب مل جائے گا, اس کو مار دیں گے تو 70 حوریں مل جائیں گی, تو اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے میں علماؤں کا کردار کیا ہے اور کہاں ہے؟ بات یہ ہے کہ میں تو بہت چھوٹا بندہ ہوں جی, لیکن بس یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. اچھا, علماء حضرات ہمارے اسلام کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور اچھے لوگ بھی ہیں. اب اس کے پیچھے کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر دوسرے ممالک میں اسلام کے نام پر سیاست کر رہی ہیں اور اپنے بینک بیلنس کو بھر رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جیسے آپ نے کہا امریکہ جو ہے ہر کسی کو طالبان قرار دے دیتا ہے جب اس کے کام کا نہیں ہوتا. جی, بات یہ ہے کہ یہ طالبان بنتے کیسے ہیں سر, آتے کہاں سے ہیں؟
یہیں سے تو کوئی نہ کوئی لے کے جاتا ہوگا, کوئی تو فنڈنگ ہوتی ہوگی. یہ یہاں سے بیچارے مولوی حضرات جو ہے امریکہ جاتے ہوں گے فیضیاب ہونے کے لیے, کوئی تو لنک ہوگا سر. چلیں, طالبان بنائے جا رہے ہیں. عظیم احمد صاحب آپ کی طرف آؤں گا, ذرا بتا دیجیے گا سر کہ اب بھی کچھ ممالک دنیا میں ایسے موجود ہیں جو بظاہر دوست ہیں لیکن پس پردہ کسی دوسری ڈائریکشن سے آ کر وہ پاکستان کو غیر مستحکم کر رہے ہیں. لیکن اس کا ایک دوسرے تناظر میں دیکھتا ہوں میں جی کہ یہ بیسیکلی وسائل کی جنگ ہے. اچھا جی ہاں, کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا سعودیہ میں ارامکو پہ ایک اٹیک ہوا, میزائل اسٹرائک ہوئی جی, اور اس کا ڈائریکٹ الزام جو ہے وہ ایران کو ٹھہرایا گیا. اچھا, دفاع میں امریکہ سامنے آیا, امریکہ اس کے دفاع میں سامنے آیا جی, سعودی عرب کی طرف سے جی, اور آج سے ٹھیک 2 دن پہلے 200 فوجی ارامکو پہنچ گئے ریاض میں. تو بیسکلی بات یہ ہے امریکہ سعودی عرب کے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, اس کے تیل کے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. ہمیں سعودی عرب کو بھی غلط نہیں لینا چاہیے, اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ کمزور ہے. جب ہم ایک تیل کے ذخائر رکھنے والا ملک کمزور ہے سر, 70% تو دے چکا ہے نا سر, وہ میں معذرت کے ساتھ وہ 70% دے چکا ہے. جی عظیم بھائی, وہ دے چکے 70% سر امریکہ کو, وہ اس وقت بیٹھ چکے ہیں آرام سے. اور 30% انہوں نے بول دیا امریکہ نے بھائی کہ آپ 30% لوگے اور ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے. وہ ڈر رہا ہے اس وقت, سعودی عرب ڈر رہا ہے سر, اور یہ ایگریمنٹ ختم ہونے والا ہے کچھ ہی سالوں میں انشاءاللہ. ایکسپلین کر دوں, تیل سال نہیں نکلنا, 2-5 سال نہیں نکلنا, تیل نکلتے رہے گا انشاءاللہ. بالکل نکلے گا انشاءاللہ, بالکل. آپ مجبوری سمجھیں, سعودی عرب کی کمزوری سمجھیں. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ وہ امریکہ کے آگے گھٹنے ٹک چکا ہے. ان کی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ ان کے آگے بات کر سکیں. لیکن ایک بات میں آپ کو پازیٹیو کر دوں کہ اس وقت سینٹرل ایشیا میں ایک بلاک بننے جا رہا ہے جو چائنا, رشیا, ایران, ملیشیا, پاکستان اور ترکی انشاءاللہ اس میں شامل ہوگا. اور انشاءاللہ یہ دن دور نہیں کہ امریکہ کا یہاں راہ فرار سے اختیار کرنی پڑے گی, اور انشاءاللہ واپسی کے لیے رستہ اس کے لیے بند ہوگا انشاءاللہ. ٹاپک کشمیر کا تھا, ہم کشمیر پہ آ جاتے ہیں. جی جی, کہ کشمیر میں مودی صاحب کو کرفیو انشاءاللہ اٹھانا پڑے گا. اچھا, کوئی گنجائش نہیں ہے, اور ہم انشاءاللہ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ہیں. اور اگر ہم پہ بھارت نے جنگ مسلط کی, یا ہمیں اس دور میں لے جانے کی کوشش کی, یا ہمیں پہاڑوں کے دور میں لے جانے کی کوشش کی, تو انشاءاللہ یہ یاد رکھیے گا کہ ہماری سر بلی کے خواب میں چھیچڑے والی بات ہے. جی کیپٹن صاحب کنکلوڈ کر دیجیے گا سر کہ پاکستان, چلیں ٹھیک ہے بظاہر جو دشمن ہے اس سے تو پاکستان نمٹ لے گا, لیکن پاکستان ان سے کیسے نمٹے گا جس کا پاکستان کو خود خبر نہیں ہے کہ وہ بظاہر دوست ہیں لیکن پس پردہ وہ دشمنی کا کردار ادا کر رہے ہیں. اس سے پہلے ایک پوائنٹ کہہ دوں جس کا ذکر ہو رہا ہے سعودی عربیہ کا اور باقی اسلامی ممالک اور امریکہ کا عمل دخل مڈل ایسٹ میں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, بہت پرانی ہے کہ امریکہ اور سعودی عربیہ کا جو ان کا گٹھ جوڑ ہے اس کا, اور اسی کی وجہ سے ہماری OIC بھی غیر فعال ہے, اس کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ جو ممالک زیر اثر ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے. میں جب نیوی چھوڑنے کے بعد جایا کرتا تھا ٹینکر پہ راس تنورا تیل ویل لانے کے لیے, جی جی, کمانڈ, تو جب ہم نے نیوکلیئر ایکسپلوژن کیا تو جب جو ایک سعودی پائلٹ تھا جو میرے جہاز پہ آتا تھا جہاز کو اندر لے جانے کے لیے, وہ بڑا خوش تھا اور ایسا لگا تھا جیسے اس کو کوئی بڑی فتح ہو گئی ہے. تو اس نے مجھے کہا کہنے لگا کہ سر آپ کو ایک چیز بتاؤں, مائی کنگڈم اور مائی رائل فیملی از مور امیریکن دین دی امیریکن دیم سیلوز. سمجھ آئی؟ مطلب یہ ایک یہ لمحہ فکریہ اس لیے ہے کہ جو نیچے کی پبلک ہے وہاں پر, جی جی, وہ بھی ان چیزوں کو سمجھتی ہے کہ جو ان کی رولنگ فیملی اس کا کیا گٹھ جوڑ ہے. صحیح. اس کو بھی اس تقریر کے بعد جو اور عمران کی جو پرنس کے ساتھ جو ان کی انٹریکشن ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی بڑا فرق آئے گا, اور امریکہ کو اس چیز سے ہی فکر لاگ ہو گئی ہے کہ ہی از عمران از ناؤ گیٹنگ ٹوگیدر. جو ایک بلاک جس کا ابھی ذکر کیا انہوں نے, وہ بلاک وجود میں آ چکا ہے, اب اس کو صرف آگے سامنے لانے والی بات ہے. بٹ وہ ان کی امریکن انٹرسٹ یہاں پر اب نہیں چلے گی, اور یہ عمران خان اس کو لیڈ کریں گے اور یہ آگے چلے گی بات. چلیں ادیب صفی صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات اگر بحال ہو جاتے ہیں یا کچھ پازیٹیوٹی اس میں آ جاتی ہے تو اس میں پاکستان کا کتنا اثر رہے گا اور پاکستان کتنا مستفید ہو سکے گا؟ بہت اچھا سوال کیا. جی ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے اس وقت. جو اٹیک کیا انہوں نے جی, اور اس کو الزام لگا دیا کہ ایران نے کیا. میں سمجھتا ہوں عمران نے تھوڑی سی اسٹیٹمنٹ شپ دکھائی. اس کو کہنا چاہیے کہ جو اصلیت ہے اگر میں بتا دوں تو تم لوگ مجھ سے سوال نہیں کرو گے. ہی نوز ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے, کس نے کروایا یہ. اچھا ٹھیک ہے نا. سو آئی آلسو نو کس نے کروایا. یہ سارا ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے کیونکہ مڈل ایسٹ کا جو تمام علاقہ ہے
पर्शियन गल्फ का, इसमें एयर डिफेंस सिस्टम इसी मामले के ऊपर जी एयर डिफेंस सिस्टम इतना जोरदार लगाया है कि जिसमें चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। अच्छा। हाउ कैन ड्रोन वहां से पूरा उड़ के आए और अमेरिका का जो पूरा सिस्टम था उसको डिटेक्ट नहीं किया। सही। और 45 मिनट के बाद अमेरिका स्टेटमेंट देता कि वी आर श्योर दैट ईरान ने कराया। ये सब ड्रामा था। अच्छा। उन्होंने कराया और इसको एक मौका फराहम कर। 2003 में जब इन्होंने इराक और लिबिया और सीरिया अटैक किया, उस वक्त का एक क्लिप है जिसमें उनके डिफेंस का जो सरदार था उसने कहा कि जी दे वांट टू डील विद 7 कंट्रीज इन 5 years। सही। और वो 7 कंट्रीज में से 6 हो चुके, ईरान रह गया। अच्छा। और ये मेरा अपना तज्जिया ये है कि ईरान को हाथ लगाते हुए उनकी जान निकलती। दे विल नॉट टच इट, दे कांट टच इट। चले ठीक है, ज़रा शुजात बर्नी साहब कंक्लूड कर दीजिएगा, टाइम मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ईरान की अगर बात कर ली जाए तो अभी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात हुई है उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इमरान खान साहब ईरान और अमेरिका में सालिसी का किरदार अदा करें। जबकि डोनाल्ड ट्रंप से एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं कहा, वो खुद चाहते थे कि वो ये काम करें। क्या अमेरिका बौखलाहट का शिकार है? बिल्कुल बौखलाहट का शिकार है। अच्छा। बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान एक अल्हम्दुलिल्लाह हर रहमत हर नेमत से अल्लाह पाक ने इसको नवाजा है। बेशक। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, वो उनको समझ लीजिए कि अल्लाह पाक की तरफ से एक तोहफा मिला है कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जी ऐसा ही है। वजह ये कि तमाम बहुत बड़ा एजाज़ है ये, क्योंकि पाकिस्तान अल्लाह पाक ने हमें रहमत और नेमत से नवाजा हुआ है। सही। अब अमेरिका और दूसरे जो नॉन मुस्लिम्स हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान बर्बाद हो, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ना करे, तो इनकी भूल है। टाइम खत्म। बिल्कुल शॉर्टली ये है कि ईरान से इमरान, अच्छा बात ये है कि अगर ईरान चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप खुद क्यों नहीं चाहते, खुद क्यों नहीं खड़े होते, इमरान खान साहब को आगे क्यों कर रहे हैं? वजह ये है ना सर, बात ये अगर जब भी चाह रहे हैं, मिलाना चाह रहे हैं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद जाए ना। लेकिन सही वही बात आ जाती है, वसाइल की जंग है। बहुत बहुत शुक्रिया शुजात बर्नी साहब। क्यों जंग है मुझे बताएं ना। फिर कभी प्रोग्राम रखेंगे, टाइम मेरे पास खत्म हो गया। शुजात बर्नी साहब सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद थे। कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाक सर ज़मीन पार्टी से अजीम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। सराहा जाए जितना सराहा जाए कम है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इस स्पीच को बहुत अच्छा मुकदमा पेश किया गया, लेकिन वापस आकर काबीना के कुछ अरकान से जब ये बातें डिस्कस की जाएंगी तो देखते हैं आगे आने वाले वक्तों में क्या चीज़ें सामने आती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।